अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ व अकरमिल मुरसलीन नबीना व रसूलिना व हबीबिना व इमामिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। इंतहाई काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों और मुअज़्ज़ज़ माओं और बहनों, हमारे बहुत सारे भाइयों की तरफ से, बहुत सारी बहनों की तरफ से एक सवाल बार बार किया जा रहा है कि क्या इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है कि हम किसी इस्लामी मुल्क के अंदर, इस्लामी सल्तनत के अंदर हिंदुओं के लिए मंदिर बनाएं या उनको मंदिर बनाने की इजाज़त दें जहाँ पर वो एक अल्लाह ताला के मुकाबले में शिर्क का इर्तिकाब करें, बुत परस्ती का इर्तिकाब करें। तो इस सिलसिले में गुजारिश ये है कि अगर हम शरीयत के अमूमी मिजाज को देखते हैं तो कुरान मजीद की बहुत सारी नुसूस से, बहुत सारे दलाइल से, बहुत सारी आयात से ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि ऐसा मुल्क जो इस्लाम के नाम पर बना हो, जिसे मुसलमानों ने बनाया हो, या ऐसा शहर जिसे मुसलमानों ने आबाद किया हो, तो वहाँ पर इन मंदिरों की तामीर की इजाज़त देना या इस तरह गिरजा घरों की तामीर की इजाज़त देना ये कतन नाजायज़ है। हमारे बाज़ नाम नहाद दानश्वर वो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि जी ये तो तकार्बे अदियान है, ये तो अक़लियतों के हुकूक हैं, कोई बोली बोलता है, कोई बोली बोलता है। लेकिन हम जब शरीयत के अमूमी मिजाज को सामने रखते हैं तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि अल्लाह ताला ये पसंद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का दीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत वो दूसरे दीनों पर, दूसरी शरीयतों पर गालिब आ जाए। और इंशाअल्लाह ऐसा होकर रहेगा, कोई इसको पसंद करे या ना करे, कोई कुफ़ार से, हिंदुओं से, ईसाइयों से दोस्तियां करे या ना करे, इंशाअल्लाह ऐसा होकर रहेगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, इन नसूस में से अगर हम एक दो नसूस देखते हैं, फरमाया कि इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह ताला के यहाँ अगर कोई काबिल कबूल दीन है तो वो इस्लाम है। एक जगह पे अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून, कि वो ज़ात, अल्लाह वो ज़ात है जिसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन हक़ देकर मबूस फरमाया है, हिदायत और दीन हक़ देकर मबूस फरमाया है, इसलिए कि ये सारे दीनों के ऊपर गालिब आ जाए, अगरचे मुशरिक इस बात को नापसंद करें। यानी ये दीन इंशाअल्लाह गालिब आकर रहेगा, जैसे पहले गालिब आया इंशाअल्लाह अब भी ये गालिब आकर रहेगा। और एक जगह पे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, कि जो दीन इस्लाम को छोड़कर कोई और दीन लेकर आएगा, फलन युक़बल मिन्हु, उससे ये दीन कभी भी काबिल कबूल नहीं होगा। यानी इस्लाम ही ऐसा दीन है जो अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल है। और फरमाया अगर कोई और दीन लेकर आता है तो वो कबूल नहीं है, वह हुआ फ़िल आखिरति मिनल खासिरीन, और वो आखरत में यानी क़यामत वाले दिन घाटा पाने वालों में से होगा। ये तो कुरान मजीद की इन आयात से पता चलता है कि यानी मुसलमान अपने मुल्कों में, अपने ज़ेर तसल्लुत इलाक़ों में, अपने वतन में
بالکل بھی ان عبادت گاہوں کو کھولنے کی نہ ہی تو اجازت دینے کے مجاز ہیں شریعت کے روح سے، شریعت کی روح سے، اور نہ ہی ان کے پاس ایسا کوئی اختیار ہے۔ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو یہ بالکل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ اور اگر ہم خاص اس مسئلے کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ہمارے لیے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ایسا کرنا بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اس کی اگر ہم تھوڑی سی تفصیل دیکھیں تو یہ ہے کہ مسلمان جن وطنوں میں آباد ہیں ان کی 3 قسمیں بنتی ہیں۔ نمبر 1، وہ شہر یا وہ وطن جنہیں مسلمانوں نے خود آباد کیا ہو، خود آباد کیا ہو، تو اس کے اندر عیسائیوں کو گرجا گھر بنانے کی اجازت دینا یا یہودیوں کو ان کے بیہ یعنی عبادت خانے بنانے کی اجازت دینا یا ہندوؤں کو اجازت دینا، یہ قطعاً ناجائز ہے اور حرام ہے۔ اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا، اور اس پر امت کا اجماع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی بعض جو حدیث کی کتابیں ہیں ان میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسے ابن عدی کی روایت ہے کہ جو مسلمانوں کے اوطان ہیں، ان کے وطن ہیں، ان کے ملک ہیں، ان کی سلطنت ہے، وہاں پر آپ نے فرمایا کہ لا تبنا کنیست فی الاسلام ولا یجدد ما خرب منہا، کہ ایسے ملکوں میں جہاں اسلام ہو، مسلمان ہو، مسلمانوں نے بنایا ہو، تو وہاں پر یہ کنیسہ یعنی گرجا گھر یا اس طرح کی جتنی بھی عبادت گاہیں ہیں ان کو بنانے کی اجازت دینا یہ جائز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ فرمایا کہ اگر ان کے جو وہاں پہلے سے موجود کچھ ہوں ان میں کوئی خرابی واقع ہو جائے، ان کی مرمت کی ضرورت ہو، ریپیئرنگ کی ضرورت ہو، تو اس بات کی بھی اجازت نہ دی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ ثابت ہے۔ اور علماء یہاں تک بھی کہتے ہیں، جب ہم علماء کے فتاوی جات دیکھتے ہیں، کہ ہر وہ جگہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کی عبادت کے لیے عبادت خانہ بنایا جائے فہو بیت ضلال و کفر، یہ گمراہی والا گھر ہے اور یہ کفر والا گھر ہے، لہٰذا مسلمان حکمرانوں کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے کہ وہ اس کی اجازت دیں۔ اگر ہم تاریخ کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو ہشام بن عبد الملک کے دور میں جدہ جو آج سعودی عرب کا ایک شہر ہے، یہاں ایک کنیسہ بنایا گیا تھا، گرجا گھر بنایا گیا۔ جب ان کا گزر ہوا اور انہوں نے دیکھا تو اس کو گرانے کا حکم دے دیا۔ اس طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی نے خط لکھا تھا اپنے مختلف گورنروں کو کہ جو گرجا گھر اس طرح بنائے گئے ہیں، عبادت خانے بنائے گئے ہیں، ان کو منہدم کر دیا جائے، ان کو گرا دیا جائے۔ تو یاد رکھیں، مسلمان جن اوطان میں رہتے ہیں، جن وطنوں میں ان کا بسیرا ہے، جو ان کے علاقے ہیں، ان کی 3 قسمیں بنتی ہیں۔ نمبر 1 تو وہ ہے جو مسلمانوں نے خود بنایا ہو، جیسے کہ بصرہ ہے، بغداد ہے، مسلمانوں نے خود بنائے تھے۔ وہاں پر مسلمان علماء کا، امت کا اجماع ہے کہ وہاں پر نہ گرجا گھر بن سکتا ہے، نہ کوئی مندر بن سکتا ہے، کسی بھی غیر مسلم عبادت خانہ وہاں نہیں بن سکتا ہے۔ تو آج یہ مسئلہ اس لیے دوبارہ ابھر کر سامنے آیا ہے کہ کلمہ کے نام پر بننے والی مملکت خداداد، جس کا نام پاکستان رکھا گیا تھا اور جس کے دارالخلافہ کا نام اسلام آباد ہے، اور وہ باقاعدہ طور پر مسلمانوں نے خود آباد کیا ہے، وہاں مندر بنانے کی اجازت دی گئی ہے اور مندر بنایا جا رہا ہے، یہ شریعت کے لحاظ سے بالکل ناجائز اور حرام ہے اور اجماع امت کے خلاف ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول مشہور ہے سنن بیہقی اور دیگر کتابوں کے اندر۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایسا شہر جو خود مسلمانوں نے بنایا ہو، وہاں پر نہ ہی تو کوئی گرجا گھر بنایا جائے، نہ ہی کفار کا کوئی عبادت خانہ بنایا جائے، نہ ہی وہاں ناقوس کی آواز آنی چاہیے، نہ ہی گرجا گھر کے اندر جو عبادت کے طریقے، گھنٹیاں وغیرہ آوازیں ہیں، نہ ہی وہ آنی چاہیے،
نہ ہی وہاں شراب بیچی جا سکتی ہے، نہ ہی شراب پی جا سکتی ہے، اور نہ ہی خنزیر کا گوشت بیچا جا سکتا ہے۔ یہ ان کا معروف قول ہے۔ تو اس صحابہ کرام کے اقوال کی بنیاد پر بھی یہ ایسا کرنا بالکل ناجائز ہے۔ دوسری مسلمانوں کے وطن کی کنڈیشن یہ ہے، یا دوسری قسم وہ ہے، وہ علاقہ جو مسلمانوں نے لڑ کر فتح کیا ہو، باقاعدہ طور پر دشمن سے لڑائی ہوئی ہو اور وہ فتح کیا ہو، تو وہاں پر یہ حکم ہے شریعت کا کہ جو پہلے سے گرجا گھر موجود ہیں، جو پہلے سے مندر موجود ہیں، جو پہلے سے ان کے عبادت خانے موجود ہیں، ان کو تو نہ گرایا جائے، لیکن نیا عبادت خانہ بنانے کی وہاں اجازت نہ دی جائے۔ اگر ہم ملک پاکستان کے دارالخلافہ جو کیپٹل اسلام آباد ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے ملک کو دیکھتے ہیں تو یہ ملک مسلمانوں نے لڑ کر لیا ہے۔ سن 1947 کے اندر یہ لڑ کر لاکھوں لوگوں کی قربانیاں دے کر یہ ملک حاصل کیا ہے۔ اب جب مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی ہے تو جو پہلے سے گرجا گھر موجود ہیں، پہلے سے مندر موجود ہیں، یا پہلے سے جو بھی عبادت خانے سکھوں کے یا ہندوؤں کے یا عیسائیوں کے موجود ہیں وہ تو موجود رہیں گے، لیکن ان کو نیا عبادت خانہ بنانے کی اجازت شریعت کی روح سے نہیں دی جا سکتی ہے۔ تیسری قسم وہ ہوتی ہے کہ مسلمان کسی ایسی جگہ پہ رہیں جہاں صلح کی گئی ہو، یعنی نہ ہی تو وہ علاقہ مسلمانوں نے خود آباد کیا ہو جو پہلی کیٹاگری ہے، نہ ہی لڑ کر فتح کیا ہو جو دوسری کیٹاگری ہے، بلکہ تیسری یہ ہے کہ وہ صلح کے ذریعے ہو۔ اب دیکھنا ہے کہ وہ صلح کس چیز پر ہوئی ہے۔ اس کی آگے مزید دو قسمیں ہیں۔ اگر تو صلح اس طرح ہوئی ہے کہ یہ علاقہ، یہ زمین تم کفار کے پاس رہے گی اور ہم مسلمانوں کو تم جزیہ دو گے، تو پھر ایسی جگہ پر کیونکہ زمین ان کے قبضے میں ہے، علاقہ ان کا ہے، ملک ان کا ہے، زمین ان کی ہے، وہ گرجا گھر بنانا چاہیں تو وہ بنا سکتے ہیں۔ دوسری شکل صلح کی یہ ہے کہ زمین اپنے قبضے میں لی جائے اور ان سے جزیہ وصول کیا جائے، زمین مسلمانوں کے قبضے میں ہو، تو پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ صلح جو آپ نے غیر مسلموں سے اس نوعیت کی تھی وہ سامنے آتی ہے کہ انہوں نے یہی فرمایا تھا کہ تم اس بات پہ صلح کرو کہ تم جزیہ دو گے اور ان علاقوں کے اندر اپنا کوئی نیا عبادت خانہ نہیں بناؤ گے، اور تم اپنی عبادت کا اظہار کھل کر یعنی اوپن معاشرے کے اندر نہیں کر سکو گے۔ اور یہ صلح نامہ ان کا حدیث کی کئی کتابوں کے اندر، تاریخ کی کئی کتابوں کے اندر ذکر ہے۔ تو یہ خلاصہ ہے کہ مسلمان جہاں رہ رہے ہوں، پہلی قسم یہ ہے کہ خود آباد کیا ہو، وہاں اجازت دینا شریعت کی روح سے بالکل حرام ہے۔ نمبر دو، جو لڑ کر فتح کیا ہو اس میں جو پہلے سے گرجا گھر، مندر اور اس طرح کے جو غیر مسلموں کے عبادت خانے ہیں وہ موجود ہوں تو ان کو نہیں گرایا جائے گا، لیکن نیا عبادت خانہ بنانا اس کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور اوپن تبلیغ کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی، اوپن عبادت کی بھی کھلے عام معاشرے کے اندر ان کو عبادت کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی۔ اور تیسری قسم ہے جو صلح ہو، صلح میں بھی دیکھنا ہوگا اگر زمین ان کے پاس ہے پھر ان کو اجازت ہے، اگر زمین مسلمانوں کے قبضے میں ہے، وہ صرف جزیہ دے رہے ہیں اور وہاں کاشتکاری وغیرہ کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی یہی قانون لاگو ہوتا ہے کہ وہاں وہ نیا کوئی عبادت خانہ نہیں بنا سکتے اور نہ ہی اس کی اجازت دی جا سکتی۔ تو یہ ایک خلاصہ سا عرض کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج یہ جو ہمارے بعض نام نہاد دانشور وہ غیر مسلموں کے یعنی اقلیتوں کے حقوق کے نام پر یا مختلف شیطانی نعروں کے نام پر یہ فلسفہ پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی ان کو بھی اجازت ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ جو مختلف کیٹاگری تین قسم کی بنتی ہیں، اسلام کا یہی حکم ہے جو یعنی عرض کر دیا ہے، اور یہ مختلف دلائل اور علماء کے مختلف فتاوی جات کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کو صحیح طریقے پر سمجھنے کی اور اس پر غور و فکر کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔